बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम रिसर्च की मुख्तलिफ़ टाइप्स या इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिसर्च की टाइप्स को टाइपोलॉजी ऑफ रिसर्च एक फ़ील्ड है जिसमें बेसिकली टाइपोलॉजी टाइप्स से ही निकला है। तो टाइपोलॉजी का मतलब है कि जिसमें हम मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की अक़साम या टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे टाइपोलॉजी का अगर वर्ड आ जाए तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये इसी के लिए यूज़ होता है, टाइप्स के लिए ही यूज़ होता है। अच्छा, इससे पहले हम अपने पहले लेक्चर में रिसर्च की तारीफ़ यानी डेफिनेशन और अपने दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक अच्छी रिसर्च की क्या खसूसियात होती हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम रिसर्च की मुख्तलिफ़ इक़साम या टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो रिसर्च की बहुत सारी इक़साम हैं, मसलन प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च या अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च, या जिसको हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं। इंशाल्लाह हम इन तमाम अक़साम को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने आपको ऊपर जितनी भी रिसर्च की इक़साम बताई हैं इनको हम मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। मसलन अब ग्रुप्स में कैसे तकसीम करते हैं मैं आपको वो भी थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि एप्लीकेशन या इस्तेमाल के लिहाज से रिसर्च की कितनी इक़साम है, तो मैं कहूँगा कि इस्तेमाल के लिहाज से या एप्लीकेशन के लिहाज से रिसर्च की दो इक़साम हैं। पहली रिसर्च जो है वो बेसिक रिसर्च कहलाती है या प्योर रिसर्च कहलाती है। बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च जो है ये वो एक ही चीज़ है। और दूसरी जो टाइप है किस्म के लिहाज से, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। यानी इससे मुराद है कि रिसर्च के यूज़ या इस्तेमाल के एतबार से, या आप यूँ कह लें कि रिसर्च किस काम आती है या किस काम आनी है, उस एतबार से रिसर्च की दो टाइप्स हैं जो मैंने आपको पहली बताई है। पहली बेसिक या प्योर रिसर्च और दूसरी जो है वो अप्लाइड रिसर्च है। अब बेसिक रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले हम बेसिक रिसर्च के बारे में देख लेते हैं। बेसिक रिसर्च को थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं या इसे प्योर रिसर्च भी कहते हैं, जबकि दूसरी किस्म की रिसर्च यानी अप्लाइड रिसर्च को प्रैक्टिकल रिसर्च भी कहते हैं। इसको आपने यूँ याद रख लेना है कि आपको याद होगा दो तरह के इम्तिहान होते थे हमारे, या अभी भी होते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल, जिसमें आप थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कि फ़लाँ चीज़ क्या है, फ़लाँ क्या है, फ़लाँ कॉन्सेप्ट किसने दिया, फ़लाँ कॉन्सेप्ट किसने दिया। जबकि प्रैक्टिकल रिसर्च में आप प्रैक्टिकली उस थ्योरी को करके दिखाते हैं। मसलन आपने थ्योरी में पढ़ा कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डिप्रेशन के इलाज के लिए कारआमद है, जबकि आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे मरीज़ का डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए, तो उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ जब हम बेसिक या प्योर रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें हम CBT या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को सिर्फ पढ़ते हैं, हम उसको सर्च आउट करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि बेसिक या प्योर या थ्योरेटिकल रिसर्च में चीज़ों को समझा जाता है साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो प्योर या बेसिक रिसर्च में रिसर्चर चीज़ों को समझता है, कायनात के बारे में इल्म हासिल करता है, नॉलेज में इजाफ़ा करता है, अपने इल्म की खोज के नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़ बनाता है, इलाज के तरीके बनाता है, थेरेपीज़ बनाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती स्केल्स के बारे में पढ़ता है। रिसर्च के मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स या तरीके वगैरह जो हैं, या रिसर्च में सैम्पल सेलेक्ट करना क्या होता है उसके तरीके जो हैं, रिसर्च डिज़ाइन बनाना, ये सारे का सारा जो है ये बेसिक या प्योर रिसर्च या थ्योरेटिकल रिसर्च में शामिल है। याद रखें, इस किस्म की रिसर्च में चीज़ें सिर्फ बनाई गई हैं या दरियाफ़्त की गई हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल की गई है, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। लिहाजा इस किस्म की रिसर्च को थ्योरेटिकल, बेसिक या
پیور ریسرچ کا نام دیا گیا ہے۔ اور جب ہم بیسک ریسرچ کے نتیجے میں حاصل ہونے والے علم یا نئے بنائے گئے طریقوں کو مختلف قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تلاش کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں یا ان کا پریکٹیکلی استعمال کرتے ہیں، تو اسے اپلائیڈ ریسرچ کا نام دیا گیا ہے۔ جیسے ریسرچ کا نام سے ہی ظاہر ہے، اپلائیڈ یعنی چیز کو اپلائی کرنا۔ مثلاً آپ نے بیسک ریسرچ میں ڈپریشن کا لیول معلوم کرنے کے لیے ایک سکیل بنایا، اب اس سکیل کو اپلائیڈ ریسرچ میں پریکٹیکلی اپلائی کریں گے لوگوں کے اوپر تاکہ ان کے ڈپریشن کا لیول چیک کیا جا سکے۔ اسی طرح سی بی ٹی جو ہے وہ آپ نے اس بیسک ریسرچ میں یا پیور ریسرچ میں سی بی ٹی کے بارے میں نالج حاصل کیا، اس کے بارے میں چیزوں کو پڑھا، نئی چیزیں پڑھیں۔ اب اپلائیڈ ریسرچ میں آپ کیا کریں گے؟ آپ نے بیسک ریسرچ میں آپ نے پڑھا کہ سی بی ٹی یا کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی جو ہے وہ ڈپریشن کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اب پریکٹیکل ریسرچ کیا ہوگی؟ آپ سی بی ٹی کو پریکٹیکلی استعمال کریں گے ڈپریشن کے پیشنٹ پہ اور دیکھیں گے کیا اس کا ریسرچ اس کا جو ڈپریشن کا لیول ہے وہ سی بی ٹی سے کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ میں واضح فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی ایشو ہے تو یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو بیسک اور اپلائیڈ ریسرچ میں فرق یہ ہوگا کہ کائنات کو اسٹڈی کرنے کا نام، کھوجنے کا نام اور علم حاصل کرنے کا نام بیسک ریسرچ ہے، اور اس علم کو زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کرنے کا نام اپلائیڈ ریسرچ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ریسرچ کی اقسام کی دوسری کیٹیگری کی طرف، یعنی مقصد کے اعتبار سے یا آبجیکٹیو کے اعتبار سے یا پرپز کے اعتبار سے ریسرچ کی کتنی اقسام ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آبجیکٹیو یا مقصد کے لیے ریسرچ کی دو اقسام ہیں۔ پہلی ریسرچ کو اس کے اعتبار سے ریسرچ کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی ریسرچ ہے ایکسپلینیٹری ریسرچ، دوسری ہے پہلی ایکسپلوریٹری ریسرچ یا ایکسپلینیٹری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آگے چل کے آ رہی ہے۔ پہلی ریسرچ ہم ایکسپلوریٹری کو کہہ لیتے ہیں، دوسری ریسرچ جو ہے وہ ہماری ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے، تیسری قسم ہے ایکسپلینیٹری ریسرچ، چوتھی قسم کو ہم کہتے ہیں کوریلیشنل ریسرچ، اور پانچویں قسم جو ہے وہ فیزیبلٹی اسٹڈی، جسے ہم پائلٹ اسٹڈی یا ریسرچ یا ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ ریسرچ کی 5 اقسام کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ایکسپلوریٹری ریسرچ کی۔ ایکسپلوریٹری ریسرچ ایک ایسی ریسرچ کو کہتے ہیں جو اس وقت کی جاتی ہے جب یا تو کسی ٹاپک پر بالکل ریسرچ نہیں ہوئی ہوتی، یعنی نیا ٹاپک ہوتا ہے، نیا ریسرچ کویسچن ہوتا ہے، یا پھر بہت کم ریسرچ ہوئی ہوتی ہے، بہت کم لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے۔ مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ 100 سال سے زائد عمر کے لوگوں میں ڈپریشن کا لیول کیا ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ 100 سال سے زائد عمر کے لوگوں پر بہت کم ریسرچ ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں تو میں نے کبھی بھی کہیں بھی نہیں دیکھا کسی اسٹوڈنٹ نے یا کسی پروفیسر نے یا ریسرچر نے کہ سیمپل میں جو ہے وہ 100 سال سے زائد عمر کے لوگ ہوں۔ بہرحال تو یہ ایک آسان مثال تھی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ایسے بہت سے اور ٹاپکس ہو سکتے ہیں جن میں ریسرچ بالکل نہیں ہوئی ہوگی یا بہت کم ہوئی ہوگی۔ یہ صرف سائیکالوجی کی بات نہیں ہو رہی، ایکسپلوریٹری ریسرچ دنیا کی ہر فیلڈ میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ فزکس، کیمسٹری، زوالوجی، باٹنی، فلاسفی، اینتھروپولوجی، اکنامکس، ایگرونومی، اور بھی بہت ساری جو ریسرچ ہیں ان میں جو ہے فیلڈ جو ہیں ان میں یہ ریسرچ غرض کے ہر فیلڈ میں بہت سارے ایسے راز ہیں جن کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا گیا اور جن کے اوپر ریسرچ کرنا باقی ہے، جن کو کھوجنا باقی ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں ریسرچ کی دوسری قسم کی، جس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ میں کسی خاص پاپولیشن کی خصوصیات کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ ڈسکرائب کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ میں آپ کسی خاص سچویشن، کسی خاص مسئلے، کسی خاص پاپولیشن کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں آپ کسی واقعہ، سچویشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں، کسی خاص چیز یا فینومینا کی طرف لوگوں کے رجحان یا ایٹیچیوڈ کو بیان کرتے ہیں۔ مثلاً کہ وہ لوگ جن کے فار ایگزامپل ایک مثال ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہو جاتی ہے ان کے بارے میں یا ان کی طرف لوگوں کا رویہ کیسا ہوگا،
یا اس کے علاوہ کسی بھی کمیونٹی کے حالات زندگی، ان کے رہنے سہنے کے طور طریقے، ان کی نفسیاتی صحت کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی ہم اس کمیونٹی کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، ان کو جانچنا، ان کی کھوج لگانا کہ وہ کیا کیا ہے، ان کو بیان کرنا، دیٹ از ڈسکرپٹیو ریسرچ. اب ہم بات کر لیتے ہیں کوریلیشنل ریسرچ کی. کوریلیشنل ریسرچ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا دو ویریبلز یا دو کے سے زیادہ ویریبلز کے درمیان یا دو سے زیادہ واقعات، سچویشنز کے درمیان ریلیشن شپ پایا جاتا ہے یا نہیں. آپ نام سے ہی یاد رکھیں، جیسا کہ کو ریلیشن، کو کا مطلب ہوتا ہے آپس میں، ریلیشن کا مطلب تعلق. کو کا مطلب ہے یعنی کو ریلیشن ریسرچ میں چیزوں کا آپس میں تعلق دیکھا جاتا ہے کہ آیا دو یا دو سے زیادہ ویریبلز یا چیزوں یا سچویشنز کا آپس میں تعلق ہے یا نہیں، اور اگر تعلق ہے تو کتنا. اسے ہم کوریلیشن کے لیکچر میں خیر مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوریلیشن کیا ہوتی ہے، اس کی رینج کیا ہوتی ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، اس کی اقسام کیا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب ہم بات کر لیتے ہیں چوتھی قسم، جو کہ ہے ایکسپلینیٹری ریسرچ. اس قسم کی ریسرچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو ویریبلز کے درمیان تعلق پایا جاتا ہے تو وہ کیوں پایا جاتا ہے. جیسے ہم نے یعنی کوریلیشنل ریسرچ سے اگلا سٹیپ ہے یہ. کوریلیشنل ریسرچ میں آپ نے دیکھا کہ دو ویریبلز میں تعلق پایا جاتا ہے. ایکسپلینیٹری ریسرچ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ تعلق کیوں پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم اچھی خوراک اور لوگوں کی نفسیاتی صحت کا تعلق دیکھنا چاہتے ہیں آپس میں کہ آیا اچھی خوراک اور نفسیاتی صحت کا آپس میں تعلق ہے. یعنی وہ لوگ جو اچھی خوراک لیتے ہیں ان کی نفسیاتی صحت بھی اچھی ہوتی ہے یا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. اس تعلق کو دیکھنے کے لیے ہم کوریلیشنل اسٹڈی کرتے ہیں. اب فرض کر لیں کہ کوریلیشنل ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اچھی خوراک اور نفسیاتی صحت کا آپس میں تعلق ہے. اب ہم کریں گے جناب ایکسپلینیٹری ریسرچ. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تعلق کیوں ہے، یعنی ایک اچھی خوراک میں ایسی کون کون سی چیزیں جو انسان کی نفسیاتی صحت کو بڑھاتی ہیں. تو اس قسم کو اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے ہم ایکسپلینیٹری ریسرچ کریں گے. اب بات کر لیتے ہیں جی ریسرچ کی آخری اور پانچویں قسم، جس کو ہم فیزیبلٹی اسٹڈی یا پائلٹ اسٹڈی یا پائلٹ ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں. پائلٹ ٹیسٹنگ یا اسٹڈی الگ سے کوئی خاص قسم نہیں ہے ریسرچ کی. اس کا انحصار جو ہے یا اس کا جو لنک ہے وہ دوسری قسم کی ریسرچز کے ساتھ ہوتا ہے. جب بھی ریسرچر کوئی بڑی ریسرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پہلے وہ تھوڑے سے لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کر کے دیکھیے. میں آپ کو آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ لیں کہ ایک لے مین لینگویج میں سمجھا رہا ہوں. تو کیا کرتے ہیں وہ بڑی ریسرچ شروع سے بڑی ریسرچ نہیں شروع کر دیتے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تھوڑے سے لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے نتائج جو ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں، کیا اس پہ بہت زیادہ خرچہ تو نہیں ہو رہا، بہت زیادہ افرادی قوت تو نہیں ہے، پیسے تو نہیں ضائع ہوں گے. اگر اس کے نتائج حوصلہ افزا ہوں، اگر ریسرچرز کو لگے کہ بڑی ریسرچ ہم کر سکتے ہیں، تو پھر بڑے پروجیکٹ پر، بڑے پیمانے پر ریسرچ کی جاتی ہے، بڑا پروجیکٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ پائلٹ سٹڈی وہاں بھی کی جاتی ہے جب ریسرچر کسی ایسے ٹاپک پر ریسرچ کر رہا ہو جس پہ اسے بہت کم نالج ہوتا ہے. تو وہ اس ٹاپک پر بڑی ریسرچ شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ریسرچ کرتا ہے، جس کے ریزلٹس کو بنیاد بنا کر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے بڑے پیمانے پر ریسرچ کرنی چاہیے یا نہیں، اور آیا کہ بڑے پیمانے پہ ریسرچ سے اسے کوئی حوصلہ افزا ریزلٹس ملیں گے یا نہیں. تو اس قسم کی ریسرچ کو پائلٹ سٹڈی کہتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ریسرچ کی اقسام کی تیسری اور آخری کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں. بعض ریسرچرز یا محققین ریسرچ کو اس کے پروسیس کی بنیاد پر بھی تقسیم کرتے ہیں، یا آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ ریسرچر ریسرچ کویسچن کا جواب تلاش کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے اس کی بنیاد پر ریسرچ کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے طریقہ کار کو اسٹرکچرڈ یا کوانٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں، جبکہ دوسرے طریقہ کار کو انسٹرکچرڈ یا کوالٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسٹرکچرڈ یا کوانٹیٹیو ریسرچ کی. کوانٹیٹیو ریسرچ میں ریسرچ کویسچن بالکل واضح، کلیئر، ایمبیگوس نہیں ہوتا، بالکل واضح اور کلیئر ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کی ایمبیگوٹی یا ابہام
نہیں ہوتا. اس میں سیمپل سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے وہ تعداد میں کوالٹیٹیو ریسرچ کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. کوانٹیٹیو ریسرچ میں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ یوز کیے جاتے ہیں، اسٹرکچرڈ سوال نامے، اسٹرکچرڈ انٹرویوز وغیرہ، اسٹرکچرڈ اسکیلز وغیرہ، ریلائبل ویلڈ ٹیسٹ ٹیکنیکس اور سوال نامے وغیرہ جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. اس میں ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے مختلف قسم کی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کوریلیشن، ٹی ٹیسٹ، انووا، منووا، انکووا وغیرہ. کوانٹیٹیو ریسرچ کے نتیجے میں جو ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں ان سے پہلے سے موجود تھیریز کو ویریفائی کیا جاتا ہے، یعنی تھیری بنائی نہیں جاتی بلکہ پہلے سے موجود جو تھیریز ہوتی ہیں وہ ان کو ویریفائی کیا جاتا ہے. کوانٹیٹیو ریسرچ میں نمبرز کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ نام سے آ رہا ہے کوانٹیٹیو، کوانٹٹی مین نمبرز، ٹھیک ہے. کوانٹیٹیو ریسرچ میں جو ہے وہ نمبرز کا استعمال کیا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ کی. کوالٹیٹیو ریسرچ میں سب سے پہلے تو یاد رکھیں سیمپل سائز بڑا ہوتا ہے. ریسرچ کویسچن جو ہوتا ہے وہ شروع میں ہی فارمولیٹ نہیں کر لیا جاتا، جس طرح کوانٹیٹیو ریسرچ میں تو ہم جو ہے وہ اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں ہمارے ریسرچ کویسچن کو، اس کو درمیان میں جو ہے بولڈ نہیں کرتے. کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جو ہے وہ شفٹنگ ہو جاتی ہے سم ٹائم اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا یا اکارڈنگ ٹو دا انفارمیشن. کوانٹیٹیو ریسرچ کی نسبت اس کے علاوہ جو ہے وہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے سیمی اسٹرکچرڈ یا ان اسٹرکچرڈ طریقے یا میتھڈز جو ہیں یا سوال نامے استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوالٹیٹیو ریسرچ عام طور پر تھیری بلڈنگ یعنی تھیری بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ تھیری کو بناتی نہیں ہے، ویریفائی کرتی ہے، جبکہ کوالٹیٹیو ریسرچ کے نتائج کی بنیاد پر جو ہے وہ ریسرچرز تھیریز بناتے ہیں. تو یہ تھی ریسرچ کی اقسامس. ہوپفلی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ڈیٹیل میں نے آپ کو تھوڑا سا پڑھایا ہے اس لیے، اور ایزی ورڈنگ میں پڑھایا ہے کہ وہ لوگ جو نئے ہیں ان کو ایزیلی سمجھ آ جائے. تو اگر اس میں کوئی بھی ابہام ہے، کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کسی بھی ریسرچ کی قسم کے بارے میں، چاہے وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے، چاہے وہ پیور ریسرچ ہے، اپلائیڈ ریسرچ ہے، تھیوریٹیکل ریسرچ ہے، یا اس کے علاوہ کوالٹیٹیو، اسٹرکچرڈ، ان اسٹرکچرڈ، کوریلیشنل، ایکسپلوریٹری، ایکسپلینیٹری، پائلٹ اسٹڈی، کسی بھی ریسرچ کی قسم کے بارے میں اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے تو یو کین آسک می ان کمنٹ باکس. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں. اللہ حافظ.